माशाअल्लाह। जी कहिए। मेरे दो क्वेश्चन है। एक नंबर एक ये कि मेरे किसी के पीछे पैसे है ना, लेकिन वो दे नहीं रहे ज़कात के मामले में। और ज़कात के दिन मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन नहीं मिला ना। अभी उसमें मेरे किसी के पीछे पैसे और मेरे ऊपर भी लोगों के है। जो मेरे ऊपर लोगों के है वो तो मांग रहे हैं ऑलरेडी, जो मेरे किसी के ऊपर है ना वो अभी नहीं दे रहे हैं ना, देने की पोजीशन में भी नहीं है और दे भी नहीं रहे ना। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये रकाते जो हो रहे हैं तरावी, ये मैं 4 रकात पढ़ता हूँ बाज़ औक़ात ना। ये तो लोग कह रहे कि 2 अकेले जब पढ़ते हो तो 2 रकात पढ़ा करो, मैं कभी कभार 4 रकात पढ़ा करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? सर मैं वकास बोल रहा हूँ दुबई से। जी वकास साहब। सर क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका प्रोग्राम मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं पहले रमजान से माशाल्लाह देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बड़ी मोहब्बत, आपको तरक्की दे। आमीन आमीन। जी जी वकास साहब। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने पहले रमजान को कुरान पाक शुरू किया था। ठीक है। तो मैंने दूसरा दिन जब शुरू करने लगा तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ छोड़ा है। अच्छा। और मैं ये 3-4 बार मेरे साथ रमजान में ऐसा हो चुका है। वैसे भी मैं टेलर हूँ और मैं जो काम करता हूँ मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि वो मुझे कपड़े देना ही भूल जाते हैं या पैसे लेना भी भूल जाते हैं? पैसे ले लेता हूँ, पता नहीं चलता कौन दे गया कौन क्या हो गया। अच्छा, ये याद नहीं रहता होगा ना कि इससे ले लिए हैं या लेने हैं? लेने हैं। नहीं, ले भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेके पॉकेट में डाल लेता हूँ, लेकिन बाद में याद नहीं रहता कौन दे गया है। हाँ। चले ठीक है, आपको बताते हैं। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? इरफान फारूक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी इरफान साहब। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाहूंगा जितने भी मजलिस में हमारे साथ मान बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा आज के मौजूद के हवाले से एक सवाल है कि मतलब कुछ लोगों से मैंने सुना है कि कहते हैं जी कि ये नाखून जो काटे जाते हैं ये रात को नहीं काटने चाहिए। इससे मतलब इस हवाले से मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूंगा कि शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सर मैं दिलावर खान दुबई से बात कर रहा हूँ सर। जी दिलावर साहब। सर मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ पर दुबई में सर तरावियां होती है 10 रकाते 8 रकाते, ये कैसे होता? आप टेलीविजन की आवाज, मेरा सवाल था सर। आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दें। खैर आपका सवाल समझ में आ गया। ये जो हदीस पाक में आया कि नहुसत 3 चीजों में है, औरत में, घोड़े और मकान में, इससे फिर क्या मुराद हुई? देखें अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में अगर उसको देख लिया, ये बुखारी की रिवायत है जो है ना आपने इरशाद फरमाई। अगर बुखारी की अबू दाऊद की रिवायत देखें तो इसकी गोया कि वो तफसीर है। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहुसत किसी चीज में नहीं होती, अगर वो होती तो औरत में, घोड़े में या घर के अंदर होती। अच्छा। अगर होती तो ये इन तकुन के अल्फाज हैं। अगर ये होती तो मतलब ये है कि अगर बिल फर्ज ये होती तो इनमें होती। अच्छा, फिर इसकी शरह ये बयान की गई है कि औरत की नहुसत से मुराद ये नहीं है कि वो बेचारी नमाजी भी है, परहेजगार भी है, फिर भी उसके वजूद से ऐसा एक घर में बेबरकती पैदा हो रही है कि जी रोजी में कमी हो गई, हो गया। औरत की नहुसत से मुराद उसका बद अखलाक होना है, उसका बद किरदार होना है। जानवर की नहुसत से मुराद उसका सरकश होना है, किसी को पीठ पे बैठने ना देना है। घर की नहुसत से मुराद ये है कि घर जो है वो गलत मकाम पर हो या उसके पड़ोसी जो है वो नुकसान पहुंचाने वाले हों, या वो घर इस किस्म का बना हो कि जिसमें इंसान गिर जाता है, फिसल जाता है या और कुछ नुकसान हो जाता है। इसको नहुसत से ताबीर कर दिया गया। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पहले खुद ही नहुसत की नफी फरमा रहे हैं, फिर कलिमा शक के साथ इसको जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर नहुसत होती बिलफज इनमें होती। और फिर नहुसत का वो तस्वुर भी फुक़हा इस्लाम ने बयान फरमा दिया कि वो तस्वुर नहीं है कि खुद ब खुद किसी शख्स के शख्सियत में ऐसा एक असर है
کہ دوسرے تک پہنچ کر ضرور باعث نقصان بنتا ہے، یہ تصور نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہے ہی نہیں، نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی وہم تھا، موجود تھا، لوگ کچھ توہمات پر یقین رکھتے تھے؟ بالکل موجود تھا، اور بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل میں یہ بھی آتا ہے کہ ولا سفر کے مہینے کے متعلق اس زمانے میں بھی بہت سارے توہمات لوگوں کے ذہنوں میں تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی خصوصی طور پر اس کی نفی فرمائی۔ اسی طرح وہ طیر ایسے پرندے کو کہا جاتا ہے، مگر وہ بدشگونی لیتے تھے، پرندہ اڑایا اگر رائٹ سائڈ پہ چلے گیا تو ہمارے مطلب کا کام ہوگا، اور لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا تو وہ ہمارے خلاف وہ بات جائے گی۔ اسی طرح وہ فال کے تیر نکالتے تھے، اس پہ تیر پہ لکھ دیا افعل اور لا تفعل، اگر افعل نکل آئے تو یہ کام کر لو، لا تفعل نکل آئے تو یہ کام نہ کرو۔ اس طرح کے توہمات بچانس کی بیسس پہ کاموں کو کرنا یہ اس معاشرے میں بھی موجود تھے۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ کچھ جنات ہیں، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، مثلا جب وہ سفر میں عرب جاتے تھے تو کسی وادی میں اگر قیام کرتے تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو جن بھی میرے خیال میں پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا کہ کیسے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تو یہ توہمات اور اس طرح کے تصورات اس معاشرے میں بھی موجود تھے۔ کسی کے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہوں، وہ عورت اس کو کہا جاتا ہے یہ تو منحوس ہے، جب سے آئی ہے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی جا رہی ہیں، اور یہ جملہ بہت عام سننے میں آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک کمال دیکھیے آپ، یہ عورتوں کا وضع کردہ جملہ ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور روزی عورت کے نصیب کی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جملہ سنا؟ جی سنا، بالکل سنا۔ جب اولاد مرد کے نصیب کی آپ کے کہنے کے مطابق ہے بالفرض، اچھا یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، غلط ہے بالکل، یہ تو سب اپنے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا ہم نے سنا ہے یہ اولاد جو ہے مرد عورت دونوں کے نصیب کی ہوتی ہے، اور رزق ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تصور اس میں یہ شامل کر لیجئے گا، یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں بچہ پیدا ہوا دیکھو کیسے وارے نیارے ہو گئے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے تو ترقیاں ہی میرے نصیب میں ہیں، اور یہ ایک آیا ہے ایسا منحوس آیا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے نا یہ بھی غلط۔ جی ہاں یہ غلط ہے۔ دیکھیں نیک فال لینا تو اچھا ہے، مبارک ہو کریں گے، جی ہاں مبارک لینا بالکل اچھا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ برکت ہو گئی گھر میں، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن نحوست کا تصور نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب جب یہ جملہ عورتوں نے کہا کہ جی اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کے مقولے کے مطابق اولاد تو مرد کے نصیب کی ہے، اپنے بیٹے کو منحوس کیوں نہیں کہتی ہو آپ؟ اکثر ساسیں بولتی ہیں یا نندے بولتی ہیں، تو وہ بیٹے کو بولو۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو وہ بہو کی طرف فوراً نسبت کر دیتی ہیں کہ جی اس کی یہ گھر میں آئی، یہ قدم رکھا ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، تو اپنے مقولے کے مطابق آپ وہی توازن قائم رکھتے نا کہ بیٹے کو کچھ بولے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ بہو تو منحوس ہے، مان لیا، آپ سب بھی منحوس ہیں کہ نہیں ہے؟ یا تو مانو منحوس ہے تو پھر سب کی طرف نحوست کی نسبت کر دو۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم تو منحوس نہیں ہیں تو اتنے ساروں کی برکت مل کے اس کی نحوست کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قابل تعجب بات ہے کہ ایسی بابرکت شخصیات گھر میں موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے اس کی نحوست دور نہیں ہو رہی۔ اچھا پھر یہ پوچھا جائے ان ساس صاحبہ سے یا نندوں سے کہ بتاؤ تمہاری ماں منحوس تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ تم عورت پیدا ہوئی تھی، بچی پیدا ہوئی تھی، اس کو منحوس کہو گی کہ نہیں کہو گی؟ تو اس قسم کی باتیں، یہ چٹکلے سب کو اپنے گھروں میں رائج کرنے چاہیے تاکہ توہم نکلے ذہن سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سوچتے پہ مجبور کر دیتی ہیں واقعی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک چیز جو کسی شخص کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے ہم اس بیچاری کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ غلط ہے، بالکل صحیح، کیونکہ بچہ صرف عورت کے سے تو پیدا نہیں ہوتا نا، مرد عورت دونوں کا ایک جز ہوتا ہے، تو پھر بیٹے کو کیوں نہیں ملامت کرتی ہے؟ کبھی کسی ماں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹے کو کہے کہ تو کیسا منحوس ہے، بچیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو عورت کے کیا قصور ہے؟ اس لیے اس قسم کی باتیں بالکل غلط ہیں، ان کو گھر میں رائج نہ یہ تو ایک خیر کچھ بات جو ہے نا وہ بڑی سنجیدہ بات آپ نے فرمائی ہے، کچھ چیزیں اس میں ہنسی مذاق کی بھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے یہ ممکن ہے کہ بہت سے گھروں میں یہ بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے بات کہی جاتی ہے، اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز پتہ بھی لگ جائے پھر اس کے بعد بھی کہا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا الحمدللہ میں اپنے ویورز پر اتنا یقین رکھتا ہوں، اور رکھنا بھی چاہیے کہ انشاءاللہ اب پتہ چل گیا ہے تو پھر تو نہیں کہا جائے۔ مبارک ہوتا ہے کوئی برکت، باعث برکت ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بیٹیوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے کہ دین کی تعلیم سے دوری کی بات ہے۔ سورۃ الشورى
آیت نمبر 49 اور 50 میں تفسیر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، یہ کلی اختیار اللہ کا ہے۔ اب بیٹیوں کی پیدائش پر یہ رویہ جو ہمارے معاشرے میں ہے انتہائی جسارت کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے اور آپ کی 4 ہی بیٹیاں جوان ہوئیں، تو اگر آج کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو ایک درجے میں اس کی نسبت تو رسول اللہ سے اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہی جوان ہوئیں۔ اور ہر نبی کو دیکھ لیجئے، کسی بزرگ سے عورتوں نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی نبی بنایا، تو ان بزرگ نے اپنے انداز سے بڑا پیارا جواب دیا کہ ارے پگلیوں، تم کیوں حسد کرتی ہو اس بات پر؟ تم یہ دیکھو کہ مرد رسول بنتے تھے، عورتیں رسول جنتی تھیں۔ جو رسول بھی پیدا ہوا کسی ماں کی آغوش میں پیدا ہوا۔ اب رہی بات مبارک کا ہونا، بالکل قرآن حکیم میں بارش کے پانی کو بھی مبارک کہا گیا، قرآن حکیم میں خود قرآن حکیم کو مبارک کہا گیا، قرآن حکیم میں زیتون کے درخت کو مبارک کہا گیا ہے، اور اسی سے لفظ برکت ہے جس پہ ایک دفعہ شاید ہم نے پہلے بھی مختصر سی بات کی تھی کہ غیر محسوس طریقے پر نہ نظر آنے والا ایسا معاملہ ہو، کسی معاملے میں اللہ رب العالمین کی تائید شامل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کسی شے میں بڑھوتنی پیدا ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یہ برکت کسی اولاد میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے بخاری شریف میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ماں باپ بھی بوڑھے کمزور ہیں، عورت فطری طور پر کمزور ہے، اولاد چھوٹی ہے کمزور ہو سکتی ہے، 4 میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ معذور ہو، اس میں کوئی معذوری کا معاملہ زیادہ ہو، تو یہ وہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کے مال، کسی کے گھر، کسی کے رزق میں غیر محسوس طریقے پر اپنی تائید عطا فرماتا، بڑھوتنی عطا فرما دے، برکت عطا فرما۔ صحیح، یہ ایک تصور موجود ہے۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ سید ریحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آئیے کلام سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا میرا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ اور یہاں قبر میں یقیناً تیری دید مجھ کو ہوگی، یہاں قبر میں یقیناً تیری دید مجھ کو ہوگی، جو بقیع میں قبر پاتا، جو بقیع میں قبر پاتا تو کچھ اور بات ہوتی،
ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی